बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करام, आपने इमरान खान के कल के जलसे के हवाले से बहुत सारे तबसरे सुने होंगे और ज़ाहिर है जिस तरह इमरान खान ने एक इंतज़ार की कैफियत तारी की और एक हाइप खड़ी की और एक टेम्पो बनाया और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ तो लोगों ने जो मनतकी तौर पर तबसरा करना बनता था वो किया। तो मैं इस पर यह तबसरा करूँगा कि 20 अरब रुपए खर्च करके इसने अपनी भद उड़वानी थी, तो ये भद वो 20 अरब रुपया खर्च किए बगैर भी उड़वा सकता था। 20 अरब कैसे खर्च किया? 4 हुकूमतों ने मिलकर, यानी वफाक, पंजाब, पख्तूनख्वा, गिलगित, बल्कि 5 आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों ने ये तकरीबन 8000 बसें इन्होंने हायर की थी और इसके अलावा बहुत सारी गाड़ियाँ। फिर ये जो खर्चा बैनरों पर किया, पोस्टरों पर किया और पूरी की पूरी बिल्डिंगों को एडवर्टीजमेंट की, बेशुमार खर्चा किया, पीटीवी को भी वक्फ कर दिया। और इतनी ज्यादा रकम खर्च करने के बाद 5 सूबाई हुकूमतें पूरा बंदोबस्त करने के बावजूद अगर इतना हजूम भी इकट्ठा न कर सके कि जो 1 लाख की गिनती पूरी कर सके, तो फिर इस जलसे को नाकाम ही कहना चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि हाजिरी कम थी। इंटेलिजेंस इदारों की जो रिपोर्टें हैं, तमाम इदारों की रिपोर्टें वो वेरी करती हैं 35,000 से 40,000 के दरमियान। किसी का एस्टिमेट ये था कि 35,000 लोग आए, किसी का ये था कि 36-37 और किसी का 40,000। 40,000 से ऊपर किसी एजेंसी की रिपोर्ट नहीं है। और ये 40,000 का इज्तिमा जो था, इतना ही बड़ा इज्तिमा उसी रात मौलाना फजलुर रहमान ने बगैर कोई सरकारी अखराजात किए बगैर और किसी हुकूमत, क्योंकि उनके पास तो कोई हुकूमत है ही नहीं, अपनी पार्टी के बलबूते पर उतना ही बड़ा हजूम मौलाना फजलुर रहमान ने उसी रात इस्लामाबाद में किया। तो फिर आपको क्या लगता है कि किसका जलसा कामयाब था? इसी तरह मरीम नवाज का जो गुजरांवाला में जलसा था वो भी अपनी जगह बेमिसाल था। बहरहाल इमरान खान ने 5 सूबाई हुकूमतों को इस्तेमाल करके एक शो किया। वो शो कतन काबिल रश्क नहीं था अगर उसके पीछे ये बात देखी जाए कि 5 हुकूमतों का तमाम इंतज़ाम, गोया कि अगर ये हुकूमतें ना होती तो फिर आप तसव्वुर कीजिए कि इमरान खान कितने आदमी इकट्ठे कर सकता था। और ये किसी ने बहुत अच्छा तबसरा किया है कि हम देखेंगे कि जब ये इक़्तिदार से महरूम होगा तो फिर कितने अपने बलबूते पर ये कितना बड़ा जलसा करता है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये जो हालिया दिनों में इसने जितने भी जलसे किए हैं वो सरकारी जलसे हैं। मसलन कमालिया से लेकर मंडी बहाउद्दीन तक और लोअर दीर से लेकर दूसरे मुकामात तक जितने भी जलसे इसने किए, उनमें सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की गई और सरकारी इदारों के वो मुलाजिम जो इनकार नहीं कर सकते, मसलन उनको धमकियां दी गई। ये सारा कुछ सोशल मीडिया पर चलता रहा है कि धमकियां दी गई कि अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट से इतने लोग ना पहुंचे तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी और तुम्हारा तबादला कर दिया जाएगा, तुम्हें मुअत्तल भी किया जा सकता है। इस तरह की धमकियां देकर हुकूमत के जो छोटे महकमे होते हैं, यानी कम तनख्वाह वाले, उनको, और ये खबरें भी आई कि स्कूलों के तलबा को, उस्तादा को धमकियां दी गई कि तुमने अपने स्टूडेंट्स को क्लासरूम के जितने भी रजिस्टर को साथ लेकर आना और हाजिरी वहां जलसागाह में लगेगी। और इसी ने जो लोअर दीर में जलसा किया, सिराजुल हक ने लोअर और अपर दीर में किसी हुकूमती मशीनरी की मदद के बगैर कम बेश उतने ही बड़े जलसे वहाँ कर डाले जितने कि इमरान खान ने किए थे। तो बहरहाल ये फजलुर रहमान का जलसा और इसका जलसा कंपेयर कर लें आप, और इसीलिए इमरान खान को पेशगी अंदाज़ा था कि ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे, वरना इस बात की और कोई वजह ही नहीं बनती कि पीटीवी के अलावा तमाम चैनल्स को ये मना कर दिया गया कि वो अपने कैमरे अंदर नहीं ला सकते। और मकसद यही था कि पीटीवी जो दिखाएगा वही फिर सारे चैनल दिखाने पर मजबूर होंगे। और पीटीवी ने फिर इस तरह दिखाया कि जलसे का जो अगला हिस्सा था उसी को घुमा घुमा कर कंप्यूटर के अंदर उसको मिक्स करके हाजिरी दिखाता रहा। लेकिन भला हो निजी टीवी चैनल्स का, जिन्होंने अपने ड्रोन कैमरे ऊपर भिजवा दिए, और इमरान खान के जहन में उस वक्त ये बात नहीं आई कि वो पाबंदी लगवा दे कि कोई ड्रोन कैमरा भी नहीं उड़ेगा, उस वक्त जहन में नहीं आया। तो इन टीवी चैनल्स ने खास तौर पर जियो, समा, 24, इसके अलावा कुछ और चैनल्स भी हैं, इन्होंने ड्रोन तैयारों के ज़रिए वो फुटेज दिखाई कि जलसागाह का जो पिछला हिस्सा था वहाँ खाली जगह थी और कुर्सियाँ थी, और फिर जो आगे का हिस्सा था उसमें भी जगह जगह गैप थे। लेकिन बहरहाल पीटीवी ने जिस तरह दिखाया वो कमाल किया। उसने यानी एक ही हिस्से को घुमा घुमा कर, कैमरा घुमा घुमा कर, लगता था कि कैमरा एक तरफ से घूम रहा है और दूसरी तरफ बड़ी दूर तक जा रहा है, हालांकि वो फौरी कट करके फिर उसी जगह पर आ जाता था, थोड़ा सा एंगल बदल के।
خیر اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ تعداد جو 40,000 ہے، اگر ایک جلسہ عام کے طور پر دیکھا جائے تو 40,000 تعداد بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ پورے ملک سے چمٹوں کی مدد سے پکڑ پکڑ کر اٹھا کر لوگوں کو لایا گیا تو پھر یہ 40,000 تعداد بہت ہی کم رہ جاتی ہے۔ یہ تو جلسے کی صورتحال تھی، اور اس پر جو دعویٰ تھا 10 لاکھ کا وہ آپ خود کمپیئر کر لیں، اس کو کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں دو باتیں، ایک تو میں نے اشارہ کر دیا کہ اس نے اپنا ہی بنایا وہ ٹیمپو جو تھا اس کو تباہ کر دیا، اس طرح تباہ کر دیا کہ اس نے ایک ہائپ کھڑی کی تھی، اور اس نے بھی اور اس کے وزیر مشیر مسلسل کئی دن سے، بلکہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے اس کے جو لے پالک ملازم اینکر پرسن ہے، وہ بھی مسلسل یہ اطلاعات دے رہے تھے کہ جناب بہت زبردست قسم کے ٹرمپ کارڈ، ایک نہیں کئی کارڈ جو ہیں اس کے پاس، وہ شو کرے گا اور تباہی پھیر دے گا۔ اور عمران خان کے اپنے الفاظ تھے کہ میں نے اس جلسے میں جو سرپرائز دینا ہے اس کے بعد اپوزیشن کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، یہ اس کا جنرلائز قسم کا تبصرہ تھا۔ اور دوسرے جو تبصرے تھے اس کے اپنے جو اعلانات تھے، اور دوسری اس کی پارٹی کی دوسرے لیڈروں، وزیروں اور اینکر پرسنز کے، وہ کچھ اس قسم کے تھے کہ عمران خان جو سرپرائز دینے والا ہے اس کے بعد اتحادی پارٹیاں اور وہ جو باغی ارکان ہیں جن کی تعداد 25 سے لے کر 30 تک بتائی جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی خبر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ 25 یا 30 ارکان جو ہیں یہ ڈر کے مارے دباؤ میں آ کر واپس پارٹی کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اس طرح کی انہوں نے یہ اعلانات ایک سے زیادہ مرتبہ، بلکہ 10 سے 12 سے زیادہ مرتبہ انہوں نے کیے، مسلسل کیے۔ تو چنانچہ ہر آدمی کو یہ انتظار تھا کہ وہ کیا سرپرائز ہے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا تھا کہ صرف کچھ اپنی مرضی کی تقرری اور تبادلہ یا برطرفی بھی ہو سکتی، جس کے بارے میں نے اپنے بلاگ میں کہہ دیا تھا۔ حالانکہ میں نے اس دوران 8-10 بلاگر حضرات کو سنا، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ایک بہت بڑی برطرفی کرنے والا۔ تو میں نے اپنے بلاگ میں 3-4 مرتبہ آپ سے یہ عرض کیا کہ جلسہ عام میں اس طرح کی برطرفی نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو بھی سکتی ہے تو یہ اتنا بزدل آدمی ہے کہ یہ اس کی جرت نہیں کرے گا۔ اس نے تو 10 مرتبہ فیصلہ کیا قومی اسمبلی توڑنے کا، اور ہر مرتبہ ڈر کر خود ہی اپنا فیصلہ بدل لیا، یہاں تک کہ تحریک عدم اعتماد نے آ کر اس کے ہاتھ باندھ دیے، وہ یہ اسمبلی بھی نہیں توڑ سکتا۔ اسی طرح 2 دن پہلے اس نے پنجاب اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کیا، وہ خبر جو نشر ہوئی بالکل صحیح تھی، اس نے پنجاب اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بزدار کے ہاتھ سے اس نے وہ اسمبلی بھی دستخط کروا لی ہے، لیکن پھر اس کی جرت نہیں ہوئی کہ اسمبلی توڑ دوں، کیونکہ ظاہر ہے جب پنجاب اسمبلی توڑے گا تو اس کا میسج کیا جائے گا، اس کے میسج کے نتائج سے ڈر کر خود ہی اس نے وہ پھر بزدار کو اعلان کرنے سے روک دیا۔ اسی طرح جتنے بھی اس کے ذہن میں سرپرائز آئے ہوں گے، جتنی بھی، ایک سرپرائز یہ بھی بتایا تھا ذرائع نے کہ یہ کسی کو برطرف تو نہیں کرے گا، لیکن کھل کر نام لے گا، ویڈیو آڈیو نشر کر دے گا، ٹی وی وہاں پر ایک سکرین لگائی جائے گی، اس میں ویڈیو دکھائی جائے گی، اور لاؤڈ سپیکر پر سسٹم جو ہوتا ہے ساؤنڈ سسٹم، اس کے ذریعے یہ ایک کچھ آڈیو ٹیپس بھی نشر کرے گا، اور بتائے گا کہ نواز شریف کو لندن کس نے بھیجا۔ ظاہر اشارہ جنرل باجوہ کی طرف ہو سکتا تھا یا کوئی دوسرے جنرلوں کی طرف ہو سکتا تھا، ان کے نام لے گا اور ان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن ہوا کیا، اس کے پاس کوئی سرپرائز نہیں تھا، اس نے اتنی بڑی ہائپ کھڑی کر کے کچھ بھی نہ بتا کر، اپنے اعلانات سے پسپائی اختیار کر کے، بزدلی کی ایک کلاسیکل مثال قائم کر کے، اپنے گیدڑ اور چوہا ہونے کا ثبوت دے کر اس نے اپنا وہ امیج تباہ کر دیا جو اس نے اپنے حامیوں کے اندر پیدا کر دیا تھا، اور یوں اپنی بھد اڑوائی، اپنی پوزیشن کمزور کی۔ اور پھر اس نے جو تقریر میں جو ڈرامے کیے وہ اتنے مضحکہ خیز تھے کہ ان پر اعتبار کیا نہیں جا سکتا۔ مثلا اس نے یہ کہا کہ مجھے خط آیا ہے، دھمکی دی گئی ہے، لیکن میں وہ خط کی تفصیل نہیں بتا سکتا، یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ خط کس نے لکھا تھا۔ اور یہ اس نے اتنا بڑا احمقانہ اور سٹوپڈ قسم کا جھوٹ ہے کہ جس پر حیرت ہوتی ہے کہ اس کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی بڑے فرض کیجیے، اب وہ تو خیر یہ سارا جھوٹ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، اسے کسی نے دھمکی نہیں دی، نہ کوئی بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے، لیکن اگر کوئی بین الاقوامی طاقت سازش کر رہی ہو اور حکومت کا تختہ الٹنا چاہتی ہو اور اسے دھمکی دے رہی ہو تو وہ خط نہیں لکھا کرتی۔ آج تک کسی نے خط نہیں لکھا۔ وہ جو کچھ لوگ مثال دے رہے ہیں نا کہ بھٹو صاحب نے خط نکال کر دکھایا تھا، وہ خط نہیں تھا، وہ امریکی کسی وزیر کی ایک دھمکی تھی جو وہاں کے کسی میڈیا پر آئی تھی،
تو اس کی نقل بھٹو صاحب نے اپنی جیب سے نکالی تھی. وہ خط کسی نے بھٹو صاحب کو نہیں لکھا تھا. اس میں امریکہ کے وزیر نے مبینہ طور پر یہ کہا تھا کہ ہم بھٹو صاحب کو، یہ نہیں کہ ہم بھٹو صاحب کو عبرت کا نشان بنا دیں گے. یہ کسی نے کوٹ کیا تھا ہنری کسنجر کو کسی کتاب میں کہ اس نے یہ بھٹو صاحب کے بارے میں یہ بات کی ہے، تو اس کو انہوں نے کوٹ کیا تھا. بھٹو صاحب نے اس کی کاپی تھی، پتہ نہیں وہ کاپی تھی یا نہیں تھی، لیکن بہرحال ان کا اشارہ اس کاپی کی طرف تھا کہ یہ فلاں کسنجر نے اس طرح کی بات کی ہے. خط کو نہیں لکھا کرتا کہ میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں. اور بہرحال اس احمقانہ قسم کے تصور کا مذاق لوگوں نے اڑایا، اور مجھے اس بارے میں سب سے اچھی جو طرز و مزاح پر مشتمل تحریر لگی وہ ایک ٹویٹ ہے، وہ آپ اس کو دیکھ لیجئے. اس میں لکھا ہے کہ ہم آپ کو دھمکی دے رہے ہیں، اور ہم کون ہیں؟ جہاں خط لکھنے والے کا نام لکھا ہوتا ہے وہاں لکھا ہوا ہے بہت ساری عالمی طاقتیں. تو یہ بھٹو صاحب کی جو اتنا نیچے یہ لو لیول پر جا کر جس طرح اس نے ایک اداکاری کی ہے، بہت ہی سب کلاس کی، تھرڈ کلاس قسم کی، تو اس سے اچھا طرز نہیں ہو سکتا جتنا اس ٹویٹ میں ہے. وہ آپ ٹویٹ ملاحظہ فرما لیں تو آپ بھی لطف اٹھائیں گے. تو یہ سب خرافات تھی. ہاں، لیکن فوج پر اس نے خفیہ طنز ضرور کیے. ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ اس نے فوج سے لڑنا ہے، فوج کو دھمکی دینی ہے یا فوج کی منتیں کرنی ہے، کیونکہ جلسہ عام سے پہلے ایک مرتبہ پھر اس نے وہ پیغام رساد دوڑائے اور فوجی عسکری قیادت سے منت سماجت، ترلے منتیں ساری کی ہیں. اور اس کے علاوہ 2 دن سے یہ ایکس سروس مین سوسائٹی کے ذریعے اپنے حق میں سفارشیں کروا رہا ہے. ایکس سروس مین سوسائٹی ان ریٹائرڈ حضرات پر مشتمل ہے جنہوں نے مشرف کے دور میں فی کس کے حساب سے اربوں خربوں کی کرپشن کی، اور ان میں سے ہر ایک آدمی ایسا ہے جس کی جائیداد کا کوئی اندازہ ہی ممکن نہیں ہے. ان لوگوں نے مشرف کے دور میں جو کمائیاں کی، اور پھر اب ان کو عمران خان کے دور میں بھی وہی مواقع ملے. چنانچہ انہیں اندیشہ ہو گیا کہ اگر عمران خان نہ رہا تو شاید ہمارے خلاف کوئی انکوائری نہ کھل جائے. چنانچہ انہوں نے اپنے طور پر بھی ایک کمپین چلائی ہے، اور عمران خان نے ان کے ذریعے جنرل باجوہ صاحب سے رابطہ بھی کیا ہے. انہوں نے ایکس سروس سوسائٹی والوں نے جنرل باجوہ سے اس کی سفارشیں کی ہیں. لیکن ظاہر ہے جنرل باجوہ صاحب کیا کر سکتے ہیں، وہ تو الوف ہو کر بیٹھے ہیں، ایک طرف ہیں، نیوٹرل ہیں، کوئی مداخلت نہیں کر رہے. انہوں نے ہر موقع پر یہی کہا کہ عمران خان سے براہ راست بھی، اور جو عمران خان کی بہاف پر ملنے گئے جن میں کئی وزیروں کے وفد بھی شامل ہیں، سب سے یہی کہا کہ ہم کسی کی حمایت کر رہے ہیں نہ کسی کی مخالفت کر رہے ہیں. ہم سیاست میں ہم نے طے کیا ہے کہ اب سے ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. تو یہ عمران خان منتیں بھی کرواتا ہے اور دھمکیاں بھی دیتا ہے. تو اس جلسہ میں اس نے دھمکی دی، دھمکی نہیں مطلب کہ فوج کو ایک اشارہ دیا کہ میں فوج کے خلاف ایک مہم اپنے طور پر بھی چلا سکتا ہوں. اس نے کہا کہ ماضی میں یہاں اندر کے لوگوں کے ساتھ مل کر امریکہ نے سازشیں کی، اور جس طرح کی سازش بھٹو صاحب کے خلاف ہوئی میرے خلاف بھی وہی ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے بھٹو صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا اس میں فوج ملوث تھی، ضیاء الحق اور اس کے ساتھی جرنیل. تو جب یہ اس طرح کے حالات کی مثال دیتا ہے اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ امریکہ مقامی لوگوں کو، مقامی عناصر کو استعمال کرتا ہے، تو وہ یہ بتا رہا تھا کہ پیچھے فوج شامل ہے. اور اسی طرح سے پھر ماضی کے واقعات کا حوالہ بھی دیا. احمد قاسی کی گرفتاری سے لے کر ڈرون حملوں تک یہ چیزیں پاکستان کے خلاف، پاکستانی مفاد کے خلاف امریکہ کے حکم پر ہوتی رہیں. تو سب کو پتہ ہے کہ یہ ان سارے معاملات کا الزام پھر کس ادارے پر لگ رہا ہے. یعنی عمران جو ہے یہ فوج کو ایک انڈیکیشن دے رہا ہے کہ میں یہ سارے واقعات اٹھا سکتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں اتنی ہمت نہیں ہے. یہ بہت نہایت غایت درجے کا بزدل ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ کسی چوہے کے دل سے بھی چھوٹا ہے، اور جس کا یہ ثبوت بار بار دے چکا ہے. یاد ہوگا آپ کو کہ جب مشرف کے زمانے میں اس نے بھی انگلی کٹوا کر شہیدوں کی فہرست میں نام لکھوانے کی کوشش کی تھی اور عدلیہ بحالی تحریک میں شامل ہو گیا تھا. لیکن جب اسے پتہ چلا کہ پولیس آ رہی ہے اسے گرفتار کرنے کے لیے، حالانکہ پولیس ابھی پہنچی نہیں تھی، اس نے صرف یہ چھاپا پڑ گیا کہ الفاظ سنے اور دوڑ لگا دی اور دیوار پھلانگ کر یہ بھاگ نکلا، اور پتہ نہیں کہاں تک یہ بھاگتا چلا گیا. تو یہ تو ایسا بزدل آدمی، اس نے کیا تحریک چلانی ہے؟ اتنا بڑا جلوس دیکھ کر بھی اس میں ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی اگلی بات کر سکتا. تو ناظرین، یہ جو دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ یہ فلاں سرپرائز دے گا اور پتہ نہیں کون کون سے کارڈ اور ٹرمپ کارڈ استعمال کرے گا، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ کچھ ایسا کرنے والا ہے کہ یہ جو باغی ارکان ہے سب معافیا مانگتے ہوئے، کان پکڑ کر گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے عمران خان کے در پر حاضر ہو جائیں گے اور معافیا مانگ کر کہیں گے ہمیں واپس لے لو. لیکن ہوا کیا،
آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان ناراض ارکان میں سے کوئی بھی واپس نہیں گیا، اس کے برعکس ان کی تعداد میں 5 کا اضافہ ہو گیا ہے، یعنی اگر پہلے 30 تھے تو اب 35 ہو گئے۔ ویسے جو ناراض ارکان کی گنتی ہے وہ 70 کے قریب ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت زرداری صاحب یا پی ڈی ایم کے ساتھ باقاعدہ طور پر جا کر مل گئے ہیں، ان کی تعداد 30 سے 35 کے درمیان ہے۔ جو ناراض ہیں، جو تیار بیٹھے ہیں، جو منتیں کر رہے ہیں مسلم لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، جے یو آئی کی کہ ہمیں لے لو ٹکٹ کے وعدے پر، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ابھی ویٹنگ لسٹ پر ہیں۔ ان کی تعداد کل ملا کر میں نے کہا تھا کہ وہ 65 سے 70 تک ہے، 70 ہو گئی ہے، بلکہ 35 سے تعداد ان کی ہے جو باقاعدہ اپوزیشن پی ڈی ایم کی صفوں میں جا کر شامل ہو چکے ہیں۔ اور ایک اتحادی پارٹی جس کا ایک ہی رکن ہے شاہ زین بگٹی، وہ عمران خان کو چھوڑ گئی۔ یہ عمران خان کو چھوڑنے کا اعلان کرنے والی پہلی پارٹی ہے، اور اس کا اگرچہ ایک ہی ممبر ہے لیکن اس کی معنویت ایک ممبر کی نہیں ہے، بلکہ اس کی معنویت یہ ہے کہ اتحادی پارٹیوں نے اس مرحلہ وار فیصلے پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا ہے، اور آج یا کل میں کاف لیگ اور متحدہ قومی موومنٹ کی باری ہے۔ اور بہرحال میں ان باتوں پر زیادہ تفصیل اس لیے نہیں بتایا کرتا کہ اب یہ ساری چیزیں غیر متعلق ہو چکی ہیں، جو کچھ ہونا ہے وہ طے ہو چکا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہوگا۔ اور میں مولانا فضل الرحمان کی ہمت کی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والے کا اپنا علم، اپنا کردار کیا ہے۔ انہوں نے بجا طور پر کہا ہے، بہت سارے لوگ اس پر ناراض ہوں گے، انہوں نے کہا ہے کہ تم ابو جہل کے وارث ہو۔ حالانکہ علمی اور معنوی طور پر مولانا فضل الرحمان کی بات میں 0.01% بھی غلطی نہیں ہے، خامی نہیں ہے، کچھ بھی اس میں مبالغہ نہیں ہے۔ جو انہوں نے کہا ہے وہ صحیح ہے کہ جو آدمی اللہ کے رسول کا نام نہیں لے سکتا، کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پرسوں اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ معبود نہیں ہے۔ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ اے اللہ سوائے تیرے۔ لا الہ الا اللہ اس نے نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھا اس نے۔ آپ جب چاہیں سن لیں اس کو۔ تو یہ حضور کا نام یہ نہیں لے سکتا، اس کو امر بالمعروف کے معنی نہیں آتے ہیں، اور یہ اپنی تقریر میں گالیاں دیتا ہے اور ایسے الزامات لگاتا ہے جن کے جھوٹ ہونے پر کوئی شبہ ہی نہیں، خود سرکاری ادارے اس کا جھوٹ۔ مثلا کل کی تقریر میں اس نے کہا کہ نواز شریف کے دور میں جو سڑک پتہ نہیں کتنے کی بنتی تھی، اس میں مراد سعید نے فی کلومیٹر کے حساب سے 27 کروڑ کی بچت کی ہے۔ اب اس جھوٹ پر کیا آدمی کہے کہ 1 کلومیٹر کی سڑک پر جو اوسط لاگت آتی ہے وہ 17 کروڑ کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ 17 کروڑ روپے 1 کلومیٹر کی لاگت ہوتی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ اس میں سے 27 کروڑ روپے کی اس نے بچت کی ہے۔ 17 کروڑ کل خرچہ ہے تو اس میں سے 27 کروڑ کی بچت کیسے ہو گئی؟ کہ اس پر کیا دلیل دینی اور کیا اعداد و شمار؟ اتنا بڑا جھوٹ کہ 17 کروڑ روپے ایک سڑک پر 1 کلومیٹر پر خرچ ہوتے ہیں، تو اس 17 کروڑ میں سے یہ 27 کروڑ کی بچت مراد سعید کے سر پر لگا رہا ہے۔ اب اس پر اصولی طور پر تو چاہیے کہ کوئی تبصرہ نہ کرے، سوائے یہ کہ یہ جھوٹا اتنا زیادہ ہے کہ اس کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں پر جھوٹ بولنا نہیں بنتا، یہاں میں مت نہیں بولوں، لیکن اسے جھوٹ بکنے کی اور بلا وجہ بک بک کرنے کی اتنی کرونک قسم کی عادت پڑ گئی ہے کہ یہ ہر بارے میں بات کرتا ہے۔ تو اتنا بڑا جھوٹا، اتنا بڑا گالی بکنے والا، اتنا بڑا بیہودگی پھیلانے والا، اور اس کی ماضی کے بارے میں کیا بتائیں، پورا یعنی ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ریحام خان نے تو اس کی زندگی کی اپنی زندگی کے صرف اخلاقی کردار کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی ہیں نا، لیکن اگر اس کا مجموعی اس کی کرپشن، اس کی بد زبانی، اس کی بد کرداری، اس کی بد عقیدگی، اس پر جو ثبوتوں کے ساتھ اگر کچھ لکھا جائے تو میرے خیال میں ریحام خان کی کتاب جیسی 10 کتابیں بنتی ہیں۔ تو بہرحال خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ اب اس نحوست عظمیٰ سے تاریخ کے سب سے بڑے جھوٹے انسان سے نجات ملنے والی ہے۔ بس ہم دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہیں، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بہتر کرے پاکستان کو، امریکی یہودی ایجنٹوں کے سائے سے محفوظ رکھے۔ میں جانتا ہوں بہت سارے ولاگر جو ہیں وہ اس بات پر ناراض ہوتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سیاست ہونی چاہیے، سیاست پر بات ہونی چاہیے، کسی کو امریکہ یا یہودی کا ایجنٹ نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن جناب یہ جو ایجنڈا 3.5 سال سے نافذ ہے، یہ کسی پاکستانی کا اپنے طور پر ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ اس سے پہلے
پاکستان کے کسی سیاستدان نے یہ ایسا کچھ کیا ہے تو اس پر بھی ایک الگ پروگرام میں ثابت کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں اپنی اس موقع پر قائم ہوں کہ یہ ایجنڈے پر ہے اور وقت ثابت کرے گا کہ یہ ایجنڈے پر تھا، اور ایجنڈے کے تحت اس نے پہلے معیشت کو تباہ کیا پاکستان کی، اس کے بعد سلامتی کو داؤ پر لگایا اور پھر خود داؤ پر لگ گئے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔